अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए अपने सबक की तरफ। 193 आयत हमारी हो चुकी थी और अब 194 और ये है हुर्मत वाले महीनों के बारे में। पिछला सबक दोहरा लिया सब ने। पिछले सबक को ज़रूर दोहराया करो, चाहे जहाँ आके ही 2-4 मिनट में दोहराया जाएगा, क्योंकि आपने एक्सप्लेन तो सिर्फ सुननी होती है ना, तशरीह तो आपने याद नहीं करनी होती ना, आपने तो सिर्फ तर्जमा ही याद करना होता है। तो उसके अंदर वो मुश्किल वर्ड्स होते हैं, तो वो भी इतने ज़्यादा नहीं होते रोज़ के सबक में। अच्छा, पिछली आयत में आखिरी आयत थी फितना जो है, फितने के बारे में कि लड़ाई करनी है काफिरों से जहाँ तक कि कोई फितना बाकी न रहे। तो लड़ाई जो है ये करनी ही पड़ती है। अगर ये सरहदों पे ना लड़ा जाएगा तो फिर ये फितना परवर लोग फिर मुल्क के अंदर आ जाते हैं। तो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, जान की हिफाजत के लिए, माल की हिफाजत के लिए, तो ये इन सब चीज़ों की हिफाजत के लिए लड़ाइयाँ करनी ही पड़ती हैं। क्योंकि माशरे के अंदर या दुनिया के अंदर आप कह लें कि फितना परवर कुछ लोग होते हैं जिनको सुकून जो है वो नहीं अच्छा लगता, और उनके नफ्स शरारती होता, शैतानी नफ्स के लोग होते हैं ये। उनको दूसरे को तंग करके, दूसरे को तकलीफ़ दे के उनको सुकून रहता है। और या फिर इस तरह के कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी बर्तरी चाहते हैं और हर किसी को वो कहते हैं कि वो हमारे मतहत होकर रहे। तो जब मतहत होकर रहते हैं तो फिर वो जुल्म ज़्यादती भी करता है। तो कुछ मुल्क इस तरह के हैं कि जिनमें दूसरे इंसानों के हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता। वो कहते हैं हमारे ही हकूक़ हैं, दूसरों के हकूक़ नहीं हैं। तो एज ए इंसान सबके ही हकूक़ हैं। कुछ वो मज़ाहब भी हैं जिनके अंदर जानवरों के भी बड़े हकूक़ हैं, परिंदों के हकूक़ हैं, बिल्ली के बच्चे तक के हकूक़ हैं, चिड़िया के बच्चे तक के हकूक़ हैं, लेकिन इंसानों के नहीं हैं। वो इंसानों को इंसान ही नहीं समझते। तो फिर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जब तक खड़ा ना होया जाए तो फिर मुल्क के अंदर या दुनिया के अंदर फिर अमन व अमान कायम नहीं रह सकता। तो अमन व अमान कायम करना है तो हथियार उठाने पड़ेंगे। तो जब हथियार उठाए जाएं तो फिर दूसरे को भी नज़र आ जाता है कि अगर मैं एक मारूंगा तो 2 लग जाएंगी मुझे, तो फिर अमन अमान कायम रहता है। तो दुनिया के अंदर हर तरह के लोग हैं, नेक भी और बद भी। तो फिर बद लोगों का कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ता है। अच्छा, आइए तर्जमे की तरफ। अश्शहरुल हराम, शहर होता है महीना, हराम लफ्ज़ है हुर्मत से। हम अपनी उर्दू में तो हराम को हराम ही कर देते हैं। और जिस तरह एक लफ्ज़ होता है हमारा फ़ज़ल, तो हम फ़ज़ल तो सब कहते हैं कि अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की रहमत है। फ़ज़ल को हम अच्छे लफ्ज़ों में लेते हैं और फिर जब फ़ज़ल की जमा फिर फ़जूल बना देते हैं। तो ये लैंग्वेज हमारी इस तरह की है ना, तो फ़जूल तो फिर फ़जूली को बना दिया हमने, तो क्या बना दिया फिर हमने। तो ये हराम का मानी है हुर्मत वाला, इज़्ज़त वाला, एहतराम से लफ्ज़ है ये। बिशहरिल हरामी, हुर्मत वाले महीने के बदले में। वल हुर्मातो, और सारी हुर्मतें की सासुन बदला है एक दूसरे का। फमन नीतदा, फिर जो कोई नीतदा इतदा ज़्यादती करना, अलैकुम तुम पर, जो कोई ज़्यादती करे तुम पर, फातदू तो तुम ज़्यादती करो, अलैहि इस पर, भी मिसली इतनी ही, मिसाल यानी इसकी मिसल इतनी ही ज़्यादती करनी। अगर किसी ने ज़्यादती की है तो ज़्यादा नहीं करनी। मातदा, जो इसने ज़्यादती की, अलैकुम तुम पर।
واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ مع المتقین، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، انا یہ معنی میں ہوتا ہے کہ انا بے شک، تو مع جو ہے ساتھ ہے، متقین متقی لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں متقی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، حرمت والے مہینے، یہ حرمت والے مہینے 4 ہیں اور ان کے اندر ایک ذوالقعدہ کا مہینہ بھی ہے، اور جو بیعت رضوان ہوئی تھی نا، یہ ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے صحابہ کرام سمیت مکہ کو تشریف لے چلے، لیکن مشرکین نے آپ کو حدیبیہ والے میدان میں روک لیا۔ بالآخر اس بات پر صلح ہوئی کہ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کریں اور اس سال واپس تشریف لے جائیں، چونکہ ذوالقعدہ کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی پھر لڑائی سے رک گئے نا ہمارے نبی کریم علیہ السلام، یعنی بھی لڑائی نہیں کرنی، عمرے کے لیے گئے تھے لیکن وہ لڑائی کرنے کے موڈ میں تھے۔ اچھا، مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، ہاں اگر کوئی آپ پر چڑھائی کرے تو اور بات ہے، بلکہ جنگ کرتے ہوئے اگر حرمت والے مہینے آ جاتے تو آپ لڑائی کو ختم کر دیتے ہیں۔ حدیبیہ کے میدان میں بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو مشرکوں نے قتل کر دیا ہے، حضرت عثمان غنی کو انہوں نے قید کر لیا تھا اور یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، عثمان غنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر مکہ شریف گئے تھے، تو آپ نے اپنے 1400 صحابہ سے ایک درخت کے نیچے مشرکوں سے جہاد کرنے کی بیعت لی تھی۔ 1400 صحابہ کرام تھے جو عمرے کے نیت سے گئے تھے۔ پھر جب معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے تو آپ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور صلح کی طرف مائل ہو گئے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام بہت زیادہ صلح پسند تھے، لیکن پھر فتنوں کا سر کاٹنے کے لیے لڑائیاں کرنی پڑی۔ پھر جو واقعہ ہوا وہ اسی طرح، جب آپ حوازن کی لڑائی سے حنین والے دن فارغ ہوئے تھے، یہ غزوہ حنین کی بات ہو رہی ہے کہ مشرکین طائف میں جا کر قلعہ بند ہو گیا تو آپ نے اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن تک یہ محاصرہ رہا، بلا کر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد محاصرہ اٹھا، آپ مکہ کی طرف لوٹ گئے اور جارانہ سے آپ نے عمرے کا احرام باندھا، یہیں حنین کی غنیمتیں تقسیم کی اور یہ عمرہ آپ کا ذوالقعدہ میں ہوا اور یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر لو، یعنی مشرکین سے بھی ادب کا خیال رکھو، یہاں بھی زیادتی کے بدلے کو زیادتی سے تعبیر کرنا ویسا ہی ہے جیسے اور جگہ عذاب و سزا کے بدلے میں برائی کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت مدنی ہے، عمرہ قضا کے بعد نازل ہوئی ہے۔ حضرت مجاہد کا بھی قول یہی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پرہیزگاری اختیار کرو اور اسے جان لو کہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تعاون و نصرت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ سے ہی متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو، انفق لفظ ہے نفقہ، انفقہ خرچ کرنا، انفقوا جب پیش آ گئی تو حکمیہ جملہ بن گیا فعل امر، انفقوا خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا اور مت ڈالو، بایدیکم اپنے ہاتھ، جد ہوتا ہے نا ہاتھ تو بایدیکم اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکۃ ہلاکت کی طرف، واحسنوا اور نیکی کرو، ان اللہ بے شک اللہ یحب المحسنین محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اللہ خرچ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔
اور خرچ نہ کرنا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور نیکی، یہ خرچ کرنا نیکی ہے، اور نیکی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یہ آیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور بزرگوں نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو عمران رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ایک نے کس دنیا کی جنگ میں کفار کے لشکر پر دلیرانہ حملہ کیا اور ان کی صفوں کو چیرتا ہوا ان میں گھس گیا، تو بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھو، یہ اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب نے جو سن کر فرمایا، اس آیت کا صحیح مطلب ہم خوب جانتے ہیں، سنو یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ کے ساتھ جنگ و جہاد میں شریک رہے، آپ کی مدد پر تلے رہے جہاں تک اسلام غالب ہو گیا اور مسلمان غالب آ گئے۔ تو ہم انصاریوں نے ایک مرتبہ جمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے ساتھ ہمیں مشرف فرمایا، ہم آپ کی خدمت میں لگے رہے، آپ کی ہم رکابی میں جہاد کرتے رہے۔ اب الحمدللہ اسلام پھیل گیا ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا ہے، لڑائیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ان دنوں میں نہ تو ہم نے اپنی اولادوں کی خبر گیری کی، نہ ہی مال کی دیکھ بھال کی، نہ ہی کھیتیوں اور باغوں کا کچھ خیال کیا۔ بس اب نہ ہمیں اپنے گھریلو معاملات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بس جہاد کو چھوڑ کر بال بچوں اور وپار اور بیوپار میں تجارت میں مشغول ہو جانا، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کی ہلاکت کرنا ہے، یعنی ان کاموں کو چھوڑ کے دنیا میں نہیں لگ جانا۔ اچھا، اس کے اندر کافی ساری روایات ہیں، تو میں آپ کے اندر ساری روایات رکھتی ہوں تاکہ آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے اندر کون سی کمی ہے اور ہم نے کس کمی کو پورا کرنا ہے۔ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ قسطنطنیہ کی لڑائی کے وقت مصریوں کے سردار حضرت عقبہ بن عامر تھے اور شامیوں کے سردار فضالہ بن عبید تھے۔ حضرت برا بن عازم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر میں اکیلا تنہا دشمن کے صف میں گھس جاؤں، وہاں گر جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، تو کیا اس آیت کے مطابق میں اپنی جان کو آپ ہی ہلاکت کرنے والا بنوں گا؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، اے نبی اللہ کی راہ میں لڑتا رہ، تو اپنی جان کا ہی مالک ہے، اسی کو تکلیف دے۔ یہ آیت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا، ترمذی کی ایک اور بات میں بھی اتنی زیادتی ہے کہ آدمی کا گناہوں پر گناہ کیے جانا اور توبہ نہ کرنا، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ اچھا، ابن ابی حاتم میں ہے ایک اور روایت کہ مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا اور ایک قبیلہ کا ایک آدمی جرأت کر کے دشمنوں میں گھس گیا، ان کی صفیں چیرتا پھاڑتا اندر تک چلا گیا۔ لوگوں نے اسے برا جانا، حضرت عمر بن عاص کے پاس یہ شکایت کی، چنانچہ حضرت عمر نے انہیں بلا لیا اور فرمایا قرآن میں ہے اپنی جانوں کے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اچھا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لڑائی میں اس طرح کی بہادری کرنا اپنی جان کو بربادی میں ڈالنا نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا ہلاکت میں پڑنا ہے۔ حضرت ذاکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار اپنے مال اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرتے رہتے تھے، لیکن ایک سال قحط سالی کے موقع پر انہوں نے وہ خرچ روک دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے مراد بخل ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں گناہ گار کا رحمت باری تعالیٰ سے ناامید ہونا یہ بخل ہے۔ اچھا، پھر اور دلائل ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی گناہ گار کا رحمت باری سے ناامید ہو جانا، یہ ہلاک ہونا ہے، یہ بخل ہے۔
اور حضرات مفسرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ گناہ ہو جائیں پھر بخشش سے ناامید ہو کر گناہ میں مشغول ہو جانا اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک ہونا ہے۔ تو تعلقات سے مراد اللہ کا عذاب بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے اور اپنے ساتھ کچھ خرچ نہیں لے جاتے تھے۔ اب یا تو وہ بھوکوں مریں اور جا پھر ان کا بوجھ دوسروں پر پڑے، تو ان سے اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے اس کی راہ کے کاموں میں لگاؤ اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، بھوک پیاس سے یا پیدل چل چل کر مر جاؤ، یعنی اپنے اوپر مال خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ تم بھوک پیاس سے پیدل چل چل کر ہی مر جاؤ اور اپنے اوپر خرچ ہی نہ کرو، دوسروں کے بھروسے چل پڑو اور دوسروں کے پاس بھی مال ختم ہو جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو جن کے پاس کچھ ہے حکم ہو رہا ہے کہ تم بھی احسان کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھے، نیکی کے ہر کام میں خرچ کیا کرو، بالخصوص جہاد کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ رکو، یہ دراصل خود تمہاری ہلاکت ہے۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ بھی انسان نہیں کرتا تو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ بس جو ہے اعلیٰ درجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کہ جس کا جہاں حکم ہو رہا ہے کہ احسان کرنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کہاں سے کمی ہے، ہم کہاں سے خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، اور جا پھر جہاد فی سبیل اللہ میں، اور جا پھر گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے، ہم وہاں توجہ نہیں دے رہے، اور پھر اور اس کے اندر کیا ہے کہ نیکیوں کو کرنے میں آگے نہیں بڑھتے، برائیوں کو چھوڑنے پہ نہیں آتے۔ کہاں ہمارے اندر کمی ہے اور ہم نے اپنی کمی کی کہاں اصلاح کرنی ہے، ساری روایات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ صدقے اور خیرات کی کچھ اور ہم احادیث سنتے ہیں کہ آپ کا جی جو ہے، دل جو ہے آپ کا صدقہ خیرات کی طرف اور زیادہ مائل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے آئے گا سامنے۔ اچھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر آدمی اپنے دیے ہوئے صدقے کی چھاؤں میں کھڑا ہوگا قیامت کے دن، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن سایہ ایک بہت بڑا انعام الہی ہے، تو جتنا کسی نے صدقہ کیا ہوگا اتنا ہی اس کے پاس سایہ ہوگا، جتنا زیادہ صدقات کیے ہوں گے اتنا لمبا سایہ ہوگا ان کے پاس ہے۔ یعنی قیامت کا دن کتنا ہے؟ 50,000 سال کا دن ہے۔ یہ تو ایک مشہور بات اور متفق لہ ہے، 50,000 سال کا ایک سال، 50,000 سال کا ایک دن۔ اچھا، تو صدقہ اتنا زیادہ کیا جائے دنیا کے اندر کہ جب تک ہم قیامت کے دن کھڑے رہیں، جب تک حساب کتاب نہ ہو جائے، سایہ ختم نہ ہو۔ اچھا، ایک عبادت اور بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں دیا، یہ تو ہو گئی عبادت جس کو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ خیرات جو ہے یہ اللہ کے راستے میں ایک عبادت ہے۔ ایک عبادت وہ بھی ہے جو محبوب چیز کو چھوڑ کر ہوتی ہے۔ مثلا جب پتہ نہیں تھا کہ گانے سننے برائی ہیں تو پھر سنتے رہے، اور جب پتہ چل گیا تو پھر اب گانوں کو چھوڑ دیا۔ جب تک پتہ نہیں تھا کہ یہ رسومات جو ہیں یہ فضول ہیں اور گناہ کا کام ہے، یا غیر مسلموں سے مشابہت رکھتے ہیں، یا ان کے اندر فضولیات ہیں یا لغویات ہیں، تو اس وقت تک تو کرتے رہے۔ جب پتہ چل گیا تو پھر ان رسومات کو بھی چھوڑ دیا، لوگوں نے چاہے کچھ بھی کہا۔ تو یہ بھی ہم نے اپنے
नफ्स को कुर्बान कर दिया, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया और अल्लाह की बातों को अपना लिया। अच्छा, नमाज भी इबादत है, रोज़ा भी इबादत है, ये जिस्मानी इबादतें हैं। और हज के अंदर भी जिस्मानी इबादत है, लेकिन उसके साथ माल की भी ज़रूरत है। अच्छा, ये नमाज हम जब पढ़ रहे होते हैं तो फिर हम नमाज ही पढ़ सकते हैं, इसके अलावा हम कोई काम नहीं कर सकते, हत्ता कि हम किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जब रोज़ा रखा हुआ है तो रोज़ा रख के हम और भी इबादतें कर सकते हैं, मसलन नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, सदका खैरात किया, नवाफल पढ़े, अहादीस पढ़ी, अल्लाह के कलामुल्लाह की बातें पढ़ी, तो उसके अंदर हम और बातें भी कर सकते हैं। लेकिन सदका खैरात जो है ये इससे भी बड़ी इबादत है, नफली इबादत अल्लाह को ज़्यादा प्यारी लगती है। अच्छा, बाकी बातें हैं जो वक्त मांगती हैं, लेकिन सदका खैरात जो है ये वक्त नहीं मांगता, बस फौरन ही पकड़ा और दे दिया, और ये हम थोड़े से वक्त में बहुत बड़ी नेकी भी कमा सकते हैं। जितना आपके पास बड़ा सदका होगा उतनी बड़ी नेकी होगी, और ख़ास तौर पे जितनी नीयत खालस होगी। अच्छा, इसके अलावा वो 7 लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने अर्श के नीचे साया देना है, उनमें से एक शख्स वो भी है, अर्श का साया। वो जो पहले हमने बात की वो वैसे साए की बात हो रही है, अब ये अर्श के साए की बात हो रही है। अर्श का साया हर किसी को नहीं मिलेगा, 7 शख्सों को मिलेगा। उनमें से एक शख्स वो भी है जिसने दाएं हाथ से सदका किया और बाएं को पता ना चला। ये नफली सदके के अंदर आ रही है बात। नफली सदका जो है ये दिखा के अगर ना भी किया जाए तो छुपा के किया जाए तो उसका ज़्यादा अजर है, लेकिन दिखा के भी अगर किया है तो उसका भी अजर है। लेकिन आपकी नीयत खालिस होनी चाहिए कि मैं दूं और दूसरे भी दें और ये काम जो फलां होने वाला है ये हो जाए। अच्छा, नफली सदका जो है ये जन्नत के इनामत का हसूल का सबब भी है। तो मालो दौलत खर्च करने वाला खर्च करते वक्त जो है अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत का तमा और लालच भी रखे। तो ये काम वही कर सकता है कि जिसके दिल में खौफ इलाही हो, अल्लाह के वादों पर पक्का यकीन हो, तो वही माल निकालेगा ना अपनी जेब से। तो जो दिखावे वाले लोग होते हैं वो दिखावे के टाइम ही जेब से निकालेंगे, लेकिन जिसके पास माल हो तो उसको दिल तंग नहीं करना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युकशुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। जो शुह नफ्स, जो नफ्स की तंगी से, शुह तंगी, जो नफ्स की तंगी से बचा लिया गया, जो नफ्स की कंजूसी से बचा लिया गया, वो बंदा कामयाब हो गया। तो माल तो हो और अल्लाह दिल भी दे, अल्लाह के रास्ते में दिल खोल के खर्च करना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला। ऊपर वाला हाथ जो है नीचे वाले हाथ से अच्छा है। इसमें मालदारों को माल खर्च करने की तरगीब दी गई है कि आप अपना हाथ ऊपर ही रखा करें, यानी ऊपर वाला माल देने वाला होता है ना, तो नीचे जिसने लेना है उसका हाथ नीचे होता है। इसके अलावा औलाद पर खर्च करना भी सदका है। अच्छा, जो फिर औलाद से बच जाए और जो जितना बंदा कर सके वो दूसरे नफली सदके में लगा दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आप अपना नाम लेने वालों में लिखवाएं, यानी जो अल्लाह से गिना का सवाल करेगा तो अल्लाह ताला उसको गनी कर देगा। अगर कोई अल्लाह ताला से दुआएं करे कि अल्लाह तू मुझे माल दे, मेरे माल में बरकतें डाल, अल्लाह मैं तेरे रास्ते में खर्च करूं, और जितने खुलूस दिल से कोई दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसके दिल की अंदर वाली हालत को देखते हैं। बेशक अल्लाह जो है हमारे दिल के अंदर के छुपे हुए भेदों को जानने वाला है। और जो अल्लाह ताला से सवाल करने से बचेगा तो अल्लाह ताला उसको सवाल करने से बचा लेगा। अच्छा, कुछ लोग वो होते हैं कि बीवी को तलाक दे दी, बच्चे भी छोड़ दिए,
ان کی کفالت بھی نہیں کی، تو ان کی کفالت کی ذمہ داری تو باپ کے ذمہ ہے نا۔ اب اس طرح کا میں نے کئی، ایک دو چار نہیں مثالیں، کئی اس طرح کی مثالیں ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اب بچوں کو چھوڑ دیا تو بچوں کی کفالت کون کرے؟ حالانکہ بچوں کی کفالت جو باپ کے ذمہ ہے۔ اگر وہ غریب ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق، امیر ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق ہے، اور وہ ضرور پر ضرور دینا چاہیے۔ اگر بچے اب چھوڑ دیے تو وہ ننیال والوں کے پاس رہیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ علیحدہ جو ماں ہے وہ کس طریقے سے ان کی ذمہ داریاں پوری کرے گی، چاہے تو وہ صدقے خیرات میں کہیں ان کا نام لکھوا کے وہ کر رہی ہے، یا خود ماں کے کر رہی ہے، یا کچھ مزدوریوں سے کر رہی ہے، تو ماں کے ذمہ نہیں ہے جی، کفالت باپ کے ذمہ ہے۔ اب وہ باپ جو ہے ادھر ادھر بڑے پیسے لگا رہا ہے، یہ آنکھوں دیکھے واقعات ہیں، ادھر ادھر اس کے بڑے صدقے خیرات چل رہے ہیں، اور اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس طرح کا ہمارا ایک جاننے والا تھا، تو اس کا بھی یہی حالات تھا، وہ فوت ہو گیا بڑی دیر کے بعد، یعنی کہ 25-30 سال ہو گئے بچوں کو چھوڑے۔ تو بیوی کا تو نان نفقہ نہیں اب اس کے اوپر مرا ہے، تو بچوں کو تو دینا، اور پھر مالدار بھی، اور سرکاری تنخواہ بھی، وہ بھی، تو بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو جب فوت ہو گیا نا، تو تھوڑے دنوں بعد میں نے نا خواب دیکھا کہ اس کا نا چھوٹا سا قد، بونا سا قد ہے، تقریباً کوئی 2 فٹ قد ہے، اور وہ نا ڈال کے نا اپنے بازو میں وہ مانگنے والا تھیلا، تو وہ نا مانگتا پھر رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا بھائی وہ تم، یہ کیا تمہارا حال بن گیا؟ تو کہنے لگا، رونا شروع کر دیا۔ تو یعنی یہ اس طرح کا میں نے خواب اس کے بارے میں دیکھا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ نبی پاک حدیث کے مطابق یہ دیکھیں کہ اس نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیا، اور جو چھوڑ کے مرا وہ بھی لوگوں کے لیے، جو اور بیوی کی ہوئی تھی وہ اسی کے نام سارا کچھ کر گیا، تو اس کی اولاد بھی نہیں تھی، تو لوگوں میں چلا گیا سارا مال، اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ بھی ایک ظلم ہے، اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑنا، حالانکہ وہ حق بجانب ہے اولاد لینے کے لیے۔ چلو زندے کہ نہیں تو مرنے کے بعد ہی کچھ نہ کچھ ان کو مل جاتا ہے، اولاد کی حالت وہی رہی، بچے اسی طرح بیچارے یتیمی میں پلتے رہے۔ استغفر اللہ۔ تو اس طرح کا صدقہ خیرات بھی اگر کوئی بندہ کر جائے تو وہ بھی کسی کام نہیں آئے گا، اگر وہ زندگی میں کرتا رہا تو بھی کسی کام نہ، اگر مرنے کے بعد بھی کوئی صدقہ خیرات نام کر گیا تو وہ بھی کسی کام نہ ہے، کیونکہ اس نے جو اصل حق تھا، اس کا فرض تھا دینے والا، وہ اس نے مار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ جس کی خوراک کا یہ ذمہ دار ہے اسے ضائع کر دے۔ اچھا، کچھ لوگ اس طرح کے دیکھے ہیں کہ جو دولت اکٹھی کرنے کے لیے فاقے کا بہانہ بنا لیتے ہیں، غریبی کا بہانہ بنا لیتے ہیں، تو یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، حرام کماتے ہیں۔ تو اگر تو ان کا پتہ ہو تو پھر ان کو نہ دیں، اور ان کو کچھ وعید بھی جو ہے وہ یاد کروائیں کہ یہ تمہارے لیے جو ہے یہ سراسر غلط ہے۔ تو جن کو نہیں پتہ ہوتا تو وہ دیتے بھی رہتے، دینے والے کا تو لگ ہی گیا، دینے والے کا تو اللہ نے قبول کر لیا، کیونکہ اس نے تو اللہ کے نام پہ سوال کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کا کوئی پیچھے ہے ہی نہیں، کوئی بیوی نہیں، بچے نہیں، کچھ بھی نہیں، جس طرح آج کل سلاب زدگان اس طرح مسئلے بن گئے ہیں کہ گھروں کے گھر ہی ختم ہو گئے، فیملیاں ختم ہو گئیں، تو اگر ان میں سے کوئی بچ گیا ہے اور اس کے پاس کوئی مال ہے تو پھر وہ اپنا صدقے سارے کا سارا صدقہ کر کے جا سکتا ہے۔ اچھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ مال جو انسان محنت کے ساتھ حاصل کرے، اور پھر اس میں سے صدقہ کرے، محنت کے ساتھ مال حاصل کیا اور اس میں صدقہ کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس کے پاس تھوڑا تھا تو اس نے تھوڑا ہی اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو جو تھوڑا ہوتا ہے وہ اگر کسی نے جانی کسی کے پاس کوئی 10 درہم ہے تو جو اس کے بچا ہے تو وہ اس نے صدقہ کر دیا، تو گویا اس نے سارے کا سارا ہی صدقہ کر دیا۔ تو
تو اگر کسی کے پاس 100 درہم ہے تو اس نے 100 درہم میں سے 10 درہم صدقہ کیے ہیں تو گویا اس نے 10واں حصہ صدقہ کیا ہے، اور پھر جس نے 10 کیے ہیں وہ غریب بندہ جو ہے وہ دوسرے سے آگے نکل گیا۔